बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्बा बेग। बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह ताला जो हैं बहुत रहीम व करीम है। अल्लाह ताला जो है अपने बंदे पर जो है वो करम फरमाता है। जब कोई बंदा जो है उससे मांगता है तो अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला जो है वो नवाजता है। सच्चे दिल से जब हम अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की जो है वो तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है हमारी तौबा जो है वो कबूल फरमाते हैं। इस वजह से हमारे दिल में जो है वो एहसास निदामत जो है वो होना चाहिए कि हम जो हमसे गलती से जो है वो कोई काम जो है वो सरज़द हो गया है, जिससे जो है दूसरों की दिल आज़ारी हुई है, तो हमें फ़ौरन जो है अल्लाह ताला से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और उस शख्स से भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका जो है हमने दिल दुखाया है। तो हमें अल्लाह ताला जो है इन बुरे अमाल से जो है वो महफूज रखे, यही हमें जो है वो दुआ करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में अच्छे अमाल करने, अच्छे काम करने का जो है हमें सोचना चाहिए। इस सिलसिले में जो है हमें कोशा रहना चाहिए और फिर ही हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जो है अमल करते हुए ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा जो है हम हासिल कर सकते हैं और आखिरत की ज़िंदगी को भी हम बेहतर बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वक्त किसी मसरूफियत की वजह से जो है प्रोग्राम जो है वो लेट स्टार्ट किया, तो इसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। जब हम रेगुलर फिर से नेक्स्ट वीक प्रोग्राम अपना स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह जो है हम बाकायदगी से जो है आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर होते रहेंगे। साहिबजादा साद अख्तर अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। कोई मसला है, आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, आप शादी से मुतल्लिक आप पूछना चाहते हैं, रुकावटें हैं आपके कामों में, काम जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचते, आप वज़ाइफ और तस्बीहात जाना चाहते हैं ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, मकासद की कामयाबी के लिए और मंजिलों के हसूल के लिए आप वज़ाइफ और तस्बीहात जाना चाहते हैं, तो आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला के कलाम पाक में जो है बहुत ताकत है, बहुत क़ुव्वत है। कुरान करीम की रोशनी में जो है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी तमाम तर रहनुमाई करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इस्बा बेटी। साहिबजादा साद अख्तर, आज फिर हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप आए, हमारी टीम को आपने वक्त दिया। नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत दिलचस्पी के साथ आपके दीनी मौज़ूआत में भी जो है बहुत दिलचस्पी लेते हैं, उनकी तरफ से जो है आपका हम जो है बहुत आज शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? मैं सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ कि मेरी अपनी कुछ सेहत का मसला था, जिसकी वजह से आज प्रोग्राम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 से 10 की बजाय 10 से 11 आज हो रहा है। और जो लोग मैं 9 बजे प्रोग्राम देखने के लिए मेरे मुंतज़िर थे, उनको आज थोड़ी बहुत मायूसी हुई होगी, काफ़ी कॉल्स आ रही थी, लेकिन मेरी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैंने लेट हुआ। इस बजाय इसके कि मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना करता, मैंने बेहतर समझा कि जब मैं कदरे बेहतर हो जाऊँगा तो फिर मैं आपके साथ बराह रास्त बातचीत करूँगा। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आप कॉल कीजिए, बराह रास्त सवाल कीजिए, बराह रास्त मैं आपको जवाब दूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। और हस्बे को इस्बा बेटी ने फिर एक ऐसा टॉपिक दिया है जिस पे बात करने के लिए काफ़ी कुछ कहा जा सकता है कि हमें इन्होंने जो बात की है उसका तल्लुक़ बनता है हुकूकुल इबाद के साथ। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। हुकूकुल इबाद जो है इसका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। हुकूकुल्लाह जो हैं उनके बारे में तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे। गो कि मेरा मकसद खुदा न खास्ता आपकी हौसला अफजाई नहीं करनी कि नमाज ना पढ़ें, कुरान ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, हज ना करें, ज़कात ना करें, ज़कात अदा ना करें। मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है। ये हम पर फ़र्ज़ है, हम पर लाज़िम है, हमने ये सब कुछ करना है, ये फ़राइज़ में से है। लेकिन ये वो अल्लाह के मुतल्लिक़ हैं। हो सकता है अल्लाह ताला कबूल भी फरमा लें, हो सकता है वो कबूल ना फरमाएँ, हो सकता है वो माफ़ कर दें। वो बड़ी शान वाला है जो चाहे रब करे हमारा। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम आंसरेबल हैं उस शख्स के आगे जिसके साथ हमने ज़्यादती की, जिसका हमने हक मारा, जिसकी चुगली की, जिसकी गीबत की, वो हुकूकुल इबाद में आते हैं। इसीलिए हज के मौके पे जब लोग जाते हैं तो हज करने से पहले लोग तमाम उन लोगों के पास जाते हैं, उनको अपने घर खाने पे बुलाते हैं और उनसे माज़रत करते हैं, चल के जाते हैं कि मैं हज पे जाने लगा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला
اپنی شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے جو گناہ اللہ کی طرف تھے وہ تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے، آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میں بالکل صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہو جاؤں۔ تو میری جو سارا بیٹی نے بات کی، اسبا بیٹی نے جو بات کی، مقصد ان کا یہی تھا کہ حقوق العباد کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ آج یہاں جمعے کا دن تھا پاکستان میں، باقی بھی آج جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے بارے میں لوگوں نے کافی کچھ کہنے کے لیے کہا تھا، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جمعے کا لفظ، اس کا ایک لفظ مشتعق بھی ہے، اس کا ایک نام اجتماع بھی ہے۔ مشتعق کا مطلب اشتیاق، شوق، ایک نام اجتماع یعنی اکٹھا ہونا۔ ہر مذہب کے لیے کوئی نہ کوئی ایک متبرک دن تھا۔ اہل یہود کے لیے ہفتے کا دن، کرسچن عیسائیت میں اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن متبرک دن ہے، اور اسے عید صغیر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جمعے کا آغاز، اس کی بڑی فیوز و برکات ہیں، بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کی اذان کے ہونے کے بعد تمام دنیا کے کام چھوڑ دے اور جمعے کی تیاری کرے اور غسل کرے، خوشبو لگائے، نئے کپڑے پہنے اور مسجد کا رخ کر لے اور وہاں امام صاحب کا خطبہ سنے، اور آخر کان لفظ یہاں تک استعمال کان لگا کر، مطلب یہ کہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنے اور اس دوران کسی کے ساتھ لغو گفتگو نہ کرے اور نماز جمعہ ادا کر کے واپس آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ، پچھلے جمعے تک کے ایک ہفتے جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر مسجد میں جو پہلے پہنچتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی دینے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، پھر اس سے کم بعد میں آنے والے کو درجہ بدرجہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم جمعے کی نماز کا اہتمام کریں اور لین دین چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے کہ یمن سے سوداگر آگے، گندم کے سوداگر آئے، تو جو ان کا انداز تھا وہ بگل بجاتے تھے یا آواز دیتے تھے، ندا لگاتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سوداگر نے آواز لگائی تو تمام مسلمان جو ہیں وہ نماز جمعہ چھوڑ کر گندم کی خریداری کے لیے چلے گئے۔ گندم کی اس کو ضرورت بھی تھی۔ جب وہاں چلے گئے تو جب ایگزیکٹ تعداد تاریخ میں لکھی، تمام نے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اس کے بعد مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں صاحبزادہ سعد اختر، مزید بھی اس پر بات کریں گے۔ اس وقت ایک کالر ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ موضوع کی طرف ہم واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی میں نسرین بات کر رہی ہوں۔ نسرین، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی مانچسٹر سے۔ مانچسٹر سے آپ نے ہمیں کال کی، اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ محمد صغیر۔ محمد صغیر، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ ہماری ساتھ 75۔ ٹھیک ہے، 39۔ جی نسرین، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ فرمائیے۔ بہت پریشانی رہتی ہے، بچہ نہیں ہوتا، بڑا بچہ 9 سالہ، نکاح 17 سالہ ہو گیا، اور بچہ نہیں ہوتا، میرا وظیفہ کر کے دسے نا بچہ ہوگا کہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے صغیر صاحب کی عمر بھی بتائیے احتیاطاً۔ ان کی عمر کیا 33 سال۔ کتنی ہے؟ 33 سال۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نسرین آپ کی کال کا۔ ابھی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، بہت شکریہ۔ جی نسرین، آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیے، صاحبزادہ سعد اختر ابھی جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور وظائف اور تسبیحات جو آپ تک منتقل کریں گے ان کا خلوص دل سے جو ہے ورد کیجیے گا، اور صحت کے مسائل کے سلسلے میں جو ہیں آپ ڈاکٹر یا معالج کے ساتھ بھی رابطے میں رہیے۔ جی ہاں، بہت اچھی بات کی کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطہ رکھیے گا۔ ابھی جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجیے گا۔ ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، آپ باوضو ہو جائیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر 100 مرتبہ درود پاک جلد ختم ہو جائے تو پھر آپ نے مجھے کال کرنی ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد، لیکن اس دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ 100 بار درود پاک پڑھ کے جو میرے نیچے نمبر سکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں ان نمبرز پر مجھے کال کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پوری طرح آپ کو رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی میں تو پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، اور ٹائم بچ جائے تو اور بھی پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نعمت ملے گی، انشاءاللہ تعالیٰ مزید اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔
جو میں نے طریقہ بتایا اس طرح کیجئے، اور پروگرام کے بعد میرے ساتھ رابطہ بھی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی رابطہ میرے ضرور رکھیے گا۔ جی نسرین، انشاءاللہ آپ جو ہیں حوصلہ رکھیے، امید جو ہے وہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا۔ ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر جو ہے آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بھی ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کال کریں۔ صاحبزادہ صادق روحانی اسکالر یہاں موجود ہیں، آپ کا مسئلہ جان کر، آپ کی پریشانی جان کر، آپ کی نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کی تمام تر رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ تو جب اس نے ندا لگائی گندم کے سوداگر نے، تو کم و بیش تمام مسلمان جو تھے وہ گندم کی خریداری کے لیے چلے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے، جو سب نے متفق ہیں کہ صرف 12 مسلمان جو تھے وہ باقی رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس پہ رنج ہوا کہ یہ نماز جمعہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد واضح احکامات آئے، سورہ جمعہ میں وہی نازل ہوئی کہ جب جیسے ہی نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو لین دین چھوڑ دو۔ اور یقین کیجئے ذاتی طور پر ہم نے اپنے آبائی علاقہ تھا، وہاں ہم نے ایک سروے کیا کہ جو لوگ نماز جمعہ کی اذان ہوتے ہی اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے، اور ان کا ہم نے علیحدہ رکھا، اور کچھ لوگ وہ جو نماز جمعہ ادا کرتے تھے لیکن عین نماز کے وقت اپنا کاروبار بند کر کے نماز میں شامل ہو جاتے تھے، تاکہ ان کا یہ خیال تھا کہ باقی دکان بند ہو گئی ہیں، ہماری دکان کھلی رہے گی تو ہماری زیادہ سیل ہوگی، زیادہ پروفٹ ہوگا۔ لیکن جب ہم نے 3 ماہ کے بعد کیلکولیٹ کیا گیا تو جو لوگ نماز جمعہ کی اذان ہوتے ہی اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے، انہیں زیادہ منافع ہوا بنسبت ان لوگوں کے جو دیر سے دکانیں بند کرتے تھے، جو کاروبار زیادہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ دین الہی کی طرف چلیں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، ہر لحاظ سے، روحانی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور کاروباری اعتبار سے بھی۔ اس میں آپ ہی کی فلاح ہے۔ اور میں نے چند دن سے ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا۔ آج اس ویک کا ہمارا آخری پروگرام ہے، پھر منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل بھی منڈے کو ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ حسب سابق 9 سے 10 بجے ہی انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ آج میری کچھ صحت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے پروگرام لیٹ ہوا، تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا 10 محرم سے پہلے جتنا بھی ممکن ہو سکا، کہ 10 محرم کو صبح نماز فجر کے بعد سے لے کے نماز عصر کے دوران 1000 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص یعنی کل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورہ مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر مزید بات چیت اس پہ کرتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام نازیہ ہے۔ جی نازیہ۔ نازیہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی برمنگھم سے۔ برمنگھم سے۔ نازیہ، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ٹی وی کا اپنے والیوم شوہر بند کا کر نام بتائیے اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ ہم ٹھیک طرح آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ جی جی شوہر کا نام محمد طفیل۔ محمد طفیل۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ جی 26۔ 26۔ جی نازیہ، سوال بتائیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ سعد اختر سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے جو مطلب کہ آپ کی ریلیشن شپ ہے نا، پہلے تو وہ ٹھیک تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے مطلب کہ ٹھیک نہیں ہوئی، ہم دونوں میں مطلب ہر وقت لڑائی جھگڑا، اور گھر میں کافی ٹینشن اور پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اور ایک اور بات پوچھنی تھی کہ میں فروری میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، تو کیا وہ میرے لیے اچھا ہوگا کہ میں پاکستان جاؤں؟ ضرور آپ کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کاغذ پینسل ہاتھ میں رکھیے اور ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے۔ بہت شکریہ۔ اوکے جی نازیہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کرے گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی زندگی ہنسی خوشی جو ہے وہ گزرے، اور محبت اور اتفاق اور سلوک جو ہے آپ کے درمیان ہو۔ صاحبزادہ صادق اختر بھی وظائف و تسبیحات آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے دعا گو بھی رہیں گے۔ دیکھیے نازیہ بیٹی، بات یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تیسرا شخص انوالو ضرور ہے، ورنہ اختلافات کی وجہ مجھے کوئی نظر نہیں آتی۔ بیسک پروفائل آپ کی میرے سامنے ہے، آپ اس تیسرے شخص کو تلاش کیجئے اور اپنی زندگی سے نکالیے، تاکہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے، تاکہ آپ کی زندگی
پرسکون گزرے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 300 مرتبہ یا جامع یا اللہ یا جامع یا اللہ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں. 300 مرتبہ یا جامع یا اللہ, پھر ایک بار درود پاک پڑھ کے آمین کر کے آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد میرے ساتھ رابطہ کیجیے گا. میں خود آپ سے بات کروں گا کہ اور دیکھوں گا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ فروری میں آپ پاکستان آنا چاہتی ہیں, ضرور آئیے. مجھے تو آپ کا پاکستان فیبروری میں آنا اچھا لگ رہا ہے. اور باقی جب آپ پروگرام کے بعد کال کریں گی تو میں آپ کو مزید آپ کی رہنمائی کروں گا. باقی رحمت تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنی ہے, میں صرف آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں. بہرحال یا جامع یا اللہ کی 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. کم از کم ایک بار درود پاک, اگر زیادہ پڑھ سکتی ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں. پھر 300 مرتبہ یا جامع یا اللہ یا جامع یا اللہ یا جامع یا اللہ یہ پڑھ کے پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ کے پھر مجھے پروگرام کے بعد کال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سلوشن نکل آئے گا, کافی کچھ حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. مجھے آپ کی کال کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. جی ناسیہ, آپ جو ہے مزید رہنمائی کے لیے پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. صاحبزادہ سعد اختر مزید آپ سے متعلق جان کر آپ کی اور بھی جو ہے وہ رہنمائی کریں گے, اور وظائف و تسبیحات جو انہوں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرم فضل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہم جو ہے صاحبزادہ سعد اختر جمعہ المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر جو ہے ہم بات کریں. ہاں, جمعہ پھر جو ہے نا اتنی اہم چیز ہے, اتنا متبرک دن ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خوب ذوق اور شوق کے ساتھ نماز جمعہ کی تیاری کرے. بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے جب چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ٹوپی پہنی ہوئی سر پر اور اپنے والد کی انگلی پکڑی ہوئی گاڑیوں سے اترتے ہیں یا پیدل چلتے ہوئے مساجد کی طرف جاتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے. انشاءاللہ پھر باقی نمازیں بھی پڑھیں گے. اب بہت ہی روح پرور یہ منظر ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید بات کریں گے. لیکن میں آج کل چونکہ بہت زیادہ زور اس بات پہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے 10 محرم کو صبح نماز فجر کے بعد سے لے کے نماز عصر تک آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا روزی رزق اس میں کشادگی آئے گی. رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, لیکن بعض بہت زیادہ محنت اور تگ و دو کرنے کے بعد اور مشکلات کی زندگی گزارتے ہیں. اس عمل کی بدولت, اس نیک عمل کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی فراہمی آسانی کے ساتھ ہوگی اور آپ کی زندگی بہت پرسکون گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بھولنا نہیں, یہ خود بھی کرنا ہے, دوسروں کو بھی بتانا ہے, اور دوسروں کو جب بتانا ہے انہیں کہنا ہے کہ آگے بھی بتائیں. ہو سکتا ہے اس کا جو بتانے کا اجر و ثواب ہے اس کو نہ جانے آپ کو کتنا ملے, ہو سکتا ہے ان کے کرنے سے آپ کے بھی رزق میں فراوانی پیدا ہو جائے. تو کنجوسی سے کام نہیں لینا, بخل سے کام نہیں لینا, فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کو بتائیے, خوب بتائیے. جیسے میں یہاں اس وقت بتا رہا ہوں, لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ لوگ جب سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ملے گا. تو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے تمام لوگوں کو بتائیے کہ 10 محرم صبح نماز فجر کے بعد شروع کر لیں اور عصر تک یہ پڑھتے رہیے. آپ لوگ پروگرام کے دوران کال بھی کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ کال کریں گے نچلے دیے گئے نمبر پر تو میرے اس قابل احترام استاد محترم وہ کال اٹینڈ کریں گے, جن سے میں نے یہ علم سیکھا ہے. وہ آپ کی کال اٹینڈ کریں گے, چونکہ وہ اسکرین پہ آنا پسند نہیں کرتے اور اس لیے وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو پروگرام کے بعد جو ہے آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس جو ID ہے وہ بھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے, استخارہ مرکز 786@gmail.com, یا ای میل بھی کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کال کے فاصلے پر ہیں, میرا اور آپ کے درمیان صرف ایک کال کا فاصلہ ہے. انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل, آپ کی رہنمائی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے ہم کریں گے. آپ ٹی وی اسکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے ہمیں کال کریں. صاحبزادہ سعد اختر آپ کی تمام مشکلات کا حل قرآن و سنت ہی کی روشنی میں جو ہے آپ کو بتائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کریں گے. بہت سے لوگ ان کی دعا سے بتائے وظائف سے فیض یاب ہوئے ہیں, انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے. ایک اور کالر ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام وسیم سلیم. کیا نام ہے آپ کا؟ وسیم سلیم. وسیم. جی وسیم سلیم، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حاجی سلیم. حاجی سلیم. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 20 سال. 30 سال. جی 30 سال. اور آپ نے کہاں سے کال کی ہے وسیم صاحب؟ کتنی سے؟ اٹلی سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بتائیے سوال. کتنی ریڈ فورٹ کے اندر. ٹھیک ہے، بریڈ فورٹ کے اندر کیٹلی سے آپ نے ہمیں کال کی. ٹھیک ہے، بریڈ فورٹ کے. جی وسیم صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے استخارہ کروانا تھا اپنا. استخارہ اپنی زندگی سے متعلق کروانا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. کوئی خاص سوال ہے آپ کے ذہن میں پوچھنا چاہتے ہیں تو بتائیے. سوال یہ ہے کہ میری صحت کچھ بار مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہوتا رہتا ہے. کچھ بار میں ٹھیک ہوتا ہوں، کچھ بار بیمار ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. بولنے کی بھی پریشانی آتی ہے زندگی میں. اوہو. وہ واقعی آپ کا جو پروفائل میرے سامنے آیا ہے اس کے مطابق واقعی پریشانی تو واقعی محسوس ہوتی ہے. آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے اور کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سلوشن، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آپ ٹی وی کی طرف موو آن ہو جائیے. جی وسیم سلیم، آپ ٹی وی کی طرف جو ہے ہماری توجہ مرکوز رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دکھی بہن بھائیوں کے جو ہے وہ دکھ ہیں وہ دور کریں. آپ جو ہیں پریشان مت ہوں. صاحبزادہ سعد اختر وظائف اور تسبیحات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جو وظائف اور تسبیحات آپ کو بتائیں گے خلوص دل سے ان کا ورد کیجیے گا. پریشان مت ہوں، مایوس مت ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کریں گے. آمین. وسیم صاحب آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنائیے، یا مجید ہو یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ یا مجید ہو یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہیے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آن ایئر نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہوتا. آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد نچلے دیے گئے نمبر پر کال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مزید رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. مایوس نہیں ہونا، اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے، ان کی رہنمائی بھی لیں، جیسے وہ کہیں ویسے بھی عمل کیجیے. اور پروگرام کے بعد کال کیجیے گا، میں آپ کی مزید رہنمائی کروں گا. میں کچھ چیزیں اور پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی بھرپور رہنمائی کروں گا اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی بالکل. آپ جو ہیں مزید خدمت لینے کے لیے صاحبزادہ سعد اختر کی آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فاطمہ بخاری ہے. فاطمہ بخاری، کہاں سے کال کی آپ نے؟ میں نے مانچسٹر سے. جی مانچسٹر سے. مانچسٹر سے کال کی. شادی شدہ ہیں تو شوہر کا نام بتائیے. نعیم بخاری. نعیم بخاری. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 28. سوال بتائیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بڑے بیٹا میرا 10 سال کا، تو میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. کیا نام ہے اس کا؟ بات نہیں سنتا اور کہنے عمل نہیں ہے، یعنی کہ جھگڑتا رہتا ہے. یعنی کہ بیٹے کا نام بتائیے. جانزیب بخاری. جانشیر بخاری؟ نو جان زیب. اچھا جہاں زیب. ہاں جہاں زیب بخاری. جہان زیب بخاری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 10 سال عمر ہے اس کی؟ جی 10 سال. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی فاطمہ عمل میں نہیں ہے، بہت زیادہ جھگڑتا ہے، بدتمیزی 1 منٹ بہت کرتا ہے. ہماری دعا ہے کہ وہ بیٹا جو ہے آپ کے تابع فرمان ہو جائے. آپ ٹی وی کی طرف فاطمہ اپنی توجہ مرکوز کیجیے. صاحبزادہ سعد اختر ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو جو ہے حساب کتاب لگا کر آپ کے بیٹے کی نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے بتاتے ہیں وظائف و تسبیحات. انشاءاللہ بیٹا جو ہے آپ کے تابع فرمان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے میری بیٹا، آپ نے کام کرنا ہے، ایک تسبیح خود بھی کیجیے گا اور نعیم صاحب سے بھی کہے گا کہ وہ بھی کریں. وہ تسبیح ہے یا شہید و یا اللہ، یا شہید و یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ یا شہید و یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا. اور کوشش کیجیے گا کہ جب سمجھانے کا وقت آئے تو آپ
اپنے بیٹے کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ نعیم صاحب نے آپ کے بیٹے کو سمجھائیں. بہتر ہے کہ آپ بات چیت زیادہ کیا کریں، آپ کی بات پھر کچھ مان لیں گے بنسبت نعیم صاحب کے. تو آپ تسبیح جو ہے یا شہید ہو یا اللہ وہ جاری رکھیے. اگر مناسب سمجھیں تو پروگرام کے بعد کال بھی کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. ہم آپ کی یہاں رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کا الٹیمیٹلی آپ ہی کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کیجیے گا. مزید خدمت کے لیے صاحبزادہ سعد اختر مزید آپ سے متعلق جان کر آپ کی رہنمائی کریں گے. ہماری دعا ہے کہ جن عادات کی وجہ سے آپ بیٹے کی پریشان ہیں وہ جلد جو ہیں وہ دور ہو جائیں، بیٹا آپ کے تابع فرمان ہو جائے اور آپ کا ادب کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے. اور بھی ہمارے بہن بھائی جو پریشان ہیں بچوں سے متعلق، بچے جو ہیں نافرمانی جو ہیں وہ کرتے ہیں، ان بچوں کی ان عادات کی وجہ سے پریشان ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، تو کال کریں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. صاحبزادہ سعد اختر کچھ میلز ہم شامل کر لیں اپنے پروگرام میں. بھی بہت گلا ہے کہ جی ای میلز نہیں پڑھی جاتی، تو ہم انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ ریکویسٹ کی تھی پروڈیوسر صاحب سے کہ ای میلز کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے. جی ضرور. لیکن کالرز کا جو ہے لوڈ بہت زیادہ ہے، کالز بھی ہیں. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، پھر جو ہے میلز کا بھی جو ہے ہم شمار کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ؟ اپنے بھائی کا پوچھنا تھا. بھائی کا نام بتائیے. وسیم خالق. دوبارہ بتائیے گا. وسیم خالق. جی ہاں وسیم خالق. اور والد کا نام کیا ہے؟ محمد خالق. محمد خالق. اور عمر بتائیے وسیم کی؟ تقریباً 28 سال. 28 سال. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ بھائی سے متعلق؟ اور بھائی آپ کے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہاں لندن میں. لندن میں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں ان سے متعلق؟ اس کی صحت جو ہے وہ کافی سالوں سے کافی خراب ہو رہی ہے. کافی اس کا چیک اپ بھی ہوا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کیمرے وغیرہ سے بھی چیک کیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا ڈاکٹروں کو. نہیں، آپ نے ان کے کڈنی کا چیک اپ کروایا تھا؟ کڈنی کا جی ہاں شروع میں ڈاکٹر نے کیا تھا، لیکن اب ڈاکٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹومک اور اوسوفیگس میں کوئی پرابلم ہے اس کو. اصل کی پرابلم کڈنی سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے. بہرحال آپ ٹی وی کی طرف موو آن ہو جائیے. میں آپ کو تصویر بتاتا ہوں جو وسیم صاحب نے خود کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کی طرف اپنی توجہ جو ہے آپ مرکوز کیجیے اور سنیے صاحبزادہ سعد اختر جو آپ کو وظائف و تسبیحات بتاتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. باقی آپ صحت کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس کے لیے اچھے ڈاکٹر یا معالج کے ساتھ بھی رابطے میں رہیے. ہماری دعا ہے کہ جو ڈاکٹر دوا دے اس میں جو ہے وہ شفا ہو. صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے وظائف سے جلد جو ہے وہ صحتیاب ہو جائیں گے آپ کے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے وسیم صاحب سے کہیے گا وہ اپنی زبان سے یہ تسبیح کریں. آپ نے نہیں کرنی، آپ دعا کیجئے گا ان کے لیے، میں بھی دعا کروں گا. وسیم صاحب سے کہیے کہ وہ ایک تسبیح کریں، یا غنیو یا اللہ. یہ بہت ضروری ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ. یہ 3 مرتبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ٹوٹل 100 مرتبہ وہ پڑھیں اور پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیں. یہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ تسبیح ادا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نے فائدہ ہوگا، لیکن بہت بہتر ہوگا کہ پروگرام کے بعد جو نچلے دیے گئے نمبر سکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں کسی بھی نمبر پر وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں. بعض اوقات نمبر بریک جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو کالز کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر نمبر بزی ملے تو تھوڑی دیر کے بعد کر لیجیے گا. میں ان کی مزید کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں صحت کے بارے میں، کیونکہ مجھے ان کا گلے کا بھی کوئی مسئلہ لگتا ہے، کچھ کڈنیز کا بھی لگتا ہے. وہ ساری باتیں میں پھر آپ پروگرام کے بعد پوچھوں گا اور اس کا بہترین حل بتاؤں گا. فی الحال جو میں نے تسبیح بتائی ہے یا غنی ہو یا اللہ وہ شروع کروا دیں انہیں. جی بالکل. آپ جو ٹی وی سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں آپ جو ہیں ان پر جو ہے پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. میں حسن بات کر رہا ہوں سلاؤ سے. حسن کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں سلاؤ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. حسن اپنے والد کا نام بتائیے. میرے والد صاحب کا نام تھا اختر محمود. اختر محمود. اور آپ کی عمر کیا ہے؟
मेरी उम्र है 30 साल। 23 साल। हसन साहब ये प्लीज दोबारा बताइए, आपने कहाँ से कॉल की है? मैंने फ्लावर से कॉल किया जी, फ्लावर लंदन। लंदन, ठीक है। आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अपनी वालदा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि वो काफी सीरियस बीमार है। कौन? और मेरी वालदा। तो उनका नाम बताइए ना। ताहिरा बेगम। ताहिरा बेगम, ठीक है। और यानी कि वो आपके अब्बू का नाम अख्तर है। उनकी उम्र बताइए ताहिरा बेगम की। उनकी उम्र है अराउंड अबाउट 55। 55। और वो कहाँ होती हैं? वो पाकिस्तान में होती है। किस शहर में? सराय आलमगीर में। जी, सराय आलमगीर जेरम। अच्छा सराय, ठीक है ठीक है, सराय आलमगीर, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपको जो तस्वीर बताऊंगा वो आपने तस्वीर अपनी वालदा मोहतरमा को बतानी है। वो तस्वीर कर लेंगी ना? वो इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। वो तकरीबन 20 दिन से बिल्कुल बेहोश हैं। ओ माय और गॉड। वो इंसान बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। चलिए, अच्छा फिर ऐसा कीजिएगा, मैं इसके बारे में, आप टीवी की तरफ मूव ऑन हो जाइए, मैं अभी आपको इसका हल बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। हसन, अल्लाह ताला जो है आपकी वालिदा को जो है सेहत अता फरमाए, हमारी यही दुआ है। आप हौसला रखिए और वालिदा के लिए दुआ भी जो है वो करते रहिए। वज़ाइफ व तस्बीहात रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आप तक मुंतकिल करते हैं, खुलूस दिल से उनका विर्द कीजिएगा। हम भी जो है इंशाल्लाह आपकी वालिदा के लिए जो है वो दुआ करते रहेंगे और साहिबजादा साद अख्तर खुसूसी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह ताला। आपकी हसन जो कॉल है उसकी वजह से मैं ख़ुद भी मुतफ़क्कर हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपकी वालदा को सलामत रखे, उनका साया आपके ऊपर सलामत रहे। मैं चूँकि इनके जो इलाज का तरीका है वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा है, लंबा प्रोसीजर है। अगर मैं वो सारा बताना शुरू कर दिया तो काफ़ी टाइम लगेगा और चूँकि कॉल्स का रश भी बहुत ज़्यादा इस वक्त, तो मैं आपसे इतना ही सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जल्दी में कि आप प्रोग्राम के बाद जो है आप कॉल कर लीजिएगा। जो नीचे दिए गए नंबर हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। डिप्रेसिंग रहती है तो कहते हैं कि जी, एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी, मैं अपनी भांजी की, मेरे भाई की बेटी है ना, ये मेरे साथ यहाँ पर खड़ी है लेकिन इसको उर्दू नहीं आती है ना, तो ये जानना चाहती है कि इसको हर टाइम डिप्रेसिंग से रहती है, रोती है, कि कहती है कि मैं डिप्रेशन मर रहता है जाऊंगी, उसको, ऐसा वैसा। भांजी को? नाम बताइए, उनका नाम बताइए। रेहाना बेगम। क्या नाम है? रेहाना बेगम। अच्छा, रेहाना बेगम। रेहाना बेगम के अब्बू का क्या नाम है? शरीफुद्दीन। शरीफुद्दीन, अच्छा ठीक है ठीक है। और ये बताइए इनकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र होगी 26। 26। और आपने कहा ये कहाँ होती हैं रेहाना बेगम? जी, रेहाना बेगम कहाँ होती हैं? मेरे साथ यहाँ पर ही है लेकिन कहाँ वो पे? जो है ना उसको इंग्लिश नहीं आता, उर्दू नहीं आता। अच्छा, सॉरी, नहीं उर्दू नहीं आता, सॉरी। कोई बात नहीं। कहाँ से आपने कॉल की है, हमें यही बता दें। बर्मिंघम से। बर्मिंघम से, ठीक है। आप टीवी की तरफ मूव ऑन हो जाइए, मैं अभी, और टेलीफोन बंद कर दें, मैं भी आपको ओके, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आपकी भांजी रेहाना बेगम के जो है जहनी दबाव जो है वो ख़त्म हो जाए और साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करते हैं, दुआ भी जो है वो करते हैं। आप अच्छे डॉक्टर या मालिश के साथ भी राब्ते में रहिए। हाँ। दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। साहिबजादा साद अख्तर की दुआ से जल्द जो है आपकी भांजी सेहत याब हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात की है इस पर बेटी ने कि डॉक्टर्स के साथ ज़रूर रब्ता करना है। आप एक काम कीजिएगा, उनके पास बैठकर आपने एक काम करना है, उनके पास बैठकर आपने पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करके दुरूद शरीफ पढ़िएगा, फिर 100 मरतबा या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, ये 3 मरतबा मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसको 100 मरतबा पढ़िएगा और आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा और ये इनके पास बैठ कर के पढ़िएगा ताकि इनके कानों में ये आवाज़ जाए। जब ये तस्बीह सुनेगी तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आज तस्बीह करें और कल भी करें, उनके कान के पास बैठ के उनके कानों में ये आवाज़ जाए, अगर बेहतरी हो जाए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी।
پھر آپ پروگرام کے بعد چونکہ اب ہمارے 2 دن پروگرام نہیں ہونے تو نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تمام پریشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ان سے نجات دلائیں گے. صاحبزادہ صادق سے مزید آپ سے متعلق جان کر پروگرام کے بعد بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فہد ہے، میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی والدہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینی تھی ٹریٹمنٹ جی فہد بتائیے، والدہ کا نام بتائیے. ان کا نام ہے نسرین اجاز. نسرین اجاز. اور اپنے والد کا نام بتائیے. اب ان کا نام ہے اجاز غنی. اجاز محمود اجاز غنی. اجاز غمی. ٹھیک ہے. اور آپ کی والدہ محترمہ کی اندازاً عمر کتنی ہے؟ ان کی نیئرلی ایج ہے 45 to 50 in between. اچھا، اور وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ پاکستان میں ہوتی ہیں، لاہور میں. لاہور میں. ٹھیک ہے. اچھا، جو تصویر میں بتاؤں گا وہ آپ انہیں کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ کریں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ جی بالکل جی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے آپ کی والدہ کو، ہماری یہی دعا ہے. اور آپ جو ہیں اچھے ڈاکٹر یا مالک کے ساتھ بھی جو ہیں آپ رابطے میں رہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے شفا عطا فرمائے جلد از جلد آپ کی والدہ کو. صاحبزادہ صادق تر وظائف اور تسبیحات جو ہیں آپ تک منتقل کرتے ہیں. جی فہد صاحب، آج بہت اچھا پروگرام ہے کہ اپنی والدہ کے بارے میں لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں. بہت ہی میں خوش ہو رہا ہوں، پریشان بھی ہو رہا ہوں. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح اپنی والدہ محترمہ کو بتانی ہے پاکستان میں، اور وہ تسبیح کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. وہ تسبیح یہ ہے، یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، بلکہ 2 تسبیحات ہیں. یا غنیو یا اللہ، یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں. اور دوسری تسبیح ہے یا مجیدو یا اللہ، یا مجیدو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ. یہ دونوں تسبیحات میں 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، 7-8 منٹ لگ جائیں گے تو دونوں تسبیحات مکمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد بہتری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہو سکے تو ان سے کہ تینوں کل بھی ہیں وہ بھی پڑھا کریں، آخری تینوں کل جو ہیں وہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کرے، کرم کرے، فضل کرے آپ کی والدہ پہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. مزید رہنمائی کے لیے پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. میرا نام صوبیہ کوثر ہے. صوبیہ کوثر جی. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بلیک بل سے. بریڈ فورٹ سے کال کی. آپ اپنے شوہر کا نام بتائیے. میرے شوہر کا نام یاسر اقبال. یاسر اقبال. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 47. جی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ 27. یس. ٹھیک ہے، بتائیے کویشچن کیا ہے آپ کا. صاحبزادہ صادق سے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے گھر اولاد نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں کہتی ہوں کہ کوئی وظیفہ پلیز بتائیں. اولاد کی پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں، اولاد نہیں. ہاں، اور میری طبیعت خراب رہتی ہے اور میرے ہسبینڈ بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں کچھ وظیفہ پڑھنے کے لیے پلیز دے دیں گے. بھائی کا نام بتائیے. محمد راشد علی. محمد راشد علی. اور آپ کے والد صاحب کا نام؟ قربان حسین. کیا نام ہے؟ قربان حسین. اچھا قربان حسین. اور راشد صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ پاکستان میں. جی پاکستان میں. اچھا ٹھٹھا میں پاکستان. اور ان کی عمر کتنی ہے محمد راشد صاحب کی؟ 31. ٹھیک ہے جی. اور ماموں کی ادھر ماموں کی بیٹی اس کے ساتھ اس کا شادی ہونی تھی، وہ پہلے لڑکی کہتی میں نے شادی کرنی ہے تو ابھی کچھ کام بن نہیں رہا، اس لیے تھا کیا شادی ہو جائے گی ادھر سے کہ نہیں ہوگی، کہ پاکستان میں سے ہوگی. پلیز آپ ابھی مجھے بتا دیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی پلیز بتا دیں میرے ہسبینڈ کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ. اوکے بہت شکریہ. صوبیہ بیٹی، بات یہ ہے کہ مجھے آپ کا جو بیسک پروفائل دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کیا بات ہے، بچپن سے ہی کافی سارے آپ کے ساتھ مسائل ہیں. آپ نے اولاد کا ذکر کیا، مجھے اور بھی بہت سارے یعنی سر درد کی بھی شکایت آپ کو رہتی ہے، وہم وغیرہ بھی آپ بہت کرتی ہیں، نیند بھی بعض اوقات کم آتی ہے.
بہت سارے مسائل ملٹی پرابلم مجھے نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے، یہ لازمی پڑھنی ہے آپ نے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت سارے مسائل آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بہت بلکہ میں چونکہ آپ کا پروفائل دیکھتا ہوں تو میں تو پریشان ہوں، آپ نے پریشانیاں کم بتائی ہیں جتنی مجھے محسوس ہو رہی ہیں، تو اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آخری کال ہے، تو پروگرام کے بعد جو ہے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، میں اس کو ڈیٹیل سے چیک کروں گا۔ اور جو اپنے بھائی کے بارے میں آپ نے سوال کیا، معذرت کے ساتھ مجھے سوال آپ کا صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آیا، جب آپ پروگرام کے بعد کال کریں گی تو پھر میں پوچھوں گا کہ آپ راشد کے بارے میں کیا بات پوچھنا چاہتی تھی، کہ پہلے کسی کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی یا شادی ہوئی، کامیاب رہے گی، یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ سکی، آواز میں کچھ ڈسٹرشن تھی، تو آپ پروگرام کے بعد کال کیجیے گا، میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور رہنمائی کروں گا خلوص نیت کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام مشکلات جو ہے وہ دور کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لاج جیسی نعمت سے جو ہے وہ نوازے۔ وظائف اور تسبیحات کا جو ہے ورد آپ خلوص دل سے جو ہے وہ کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ دور کریں گے۔ جتنے بھی کالر سے ہمیں کال کی، ہمارے ناظرین نے جو ہے ہمیں کال کی، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور کریں۔ صاحبزادہ سعد اختر اسی طرح جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پروگرام میں جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور وظائف اور تسبیحات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے آپ کی تمام تر رہنمائی کریں گے۔ آپ کال کر کے اپنے مسئلے مسائل بتا سکتے ہیں، ہم تمام دنیاوی اور روحانی مسائل اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان کی دعا سے بتائے وظائف سے فیض یاب ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے۔ تو جتنے بھی کالر سے ہمیں کال کی، پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کیجیے گا مزید رہنمائی کے لیے، پروگرام کے بعد بھی صاحبزادہ سعد اختر آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل رہیں گے۔ تو پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے ہمیں آج کا میسج دیتے ہیں۔ جی میں آج کا میسج یہی دوں گا کہ جو میں نے پروگرام کے درمیان میں جو بتایا تھا کہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ 10 محرم کو نماز فجر سے لے کے عصر تک پڑھنا ہے، یہ ضرور کیجیے گا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی تو اگلے سال جب 10 محرم آئے گا تو آپ مجھے بہت اچھا بتائیں گے کہ بہت سارے فائدے ہوئے، تو لہٰذا اس اپرچونیٹی کو مس نہیں کرنا، اس کو پوری طرح یوٹیلائز کیجیے گا۔ جی بالکل، جو وظائف اور تسبیحات جو صاحبزادہ سعد اختر نے جو آپ کو روحانی ٹپ دی ہے، آپ اس پر عمل کیجیے گا، میسج جو دیا ہے اس پر عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے، ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمے تر، اے خدا کتنا آسان ہے تجھ کو منانا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔